बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम द रिपोर्टर्स में साबिर शाकिर और चौधरी गुलाम हुसैन साहब की तरफ से अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज आपके साथ बड़ी बड़ी ख़बरें शेयर करेंगे क्योंकि 3-4 दिन से जो माहौल बना हुआ था वो उस माहौल का आज क्लाइमेक्स देखा गया है। और क्लाइमेक्स दिखाया है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कौमी असम्बली में तकरीर कर रहे थे क्योंकि बजट मंजूर हो गया और तमाम जो रुकावटें थीं वो उन्होंने अबूर की। और आज क्लोजिंग सेशन था कौमी असम्बली का, खुसूसी बजट सेशन जो चल रहा था, उससे पहले उन्होंने एक ख़िताब किया, तवील तरीन ख़िताब था। और आज वो कुछ डिफरेंट मूड में नज़र आए, विकेट के चारों तरफ खेले और उनको आउट होने का कोई खौफ या ख़तरा नहीं था कि वो आउट हो सकते हैं, विकेट कैच बिहाइंड हो सकते हैं, कॉट बिहाइंड, या फिर विकेट उड़ सकती है, एलबीडब्ल्यू हो सकता है। नहीं, वो आज उन्होंने चारों तरफ शॉट्स लगाए और तमाम तरफ उन्होंने पैगामात दिए, अपोजिशन को आड़े हाथों लिया। मुस्लिम लीग नवाज़ हो, पीपल्स पार्टी पे कदरे हथौला रखा उन्होंने, मुस्लिम लीग नवाज़ को बिल्कुल लिया और फिर ये भी कह दिया कि वो अपने नज़रिए से नहीं हटेंगे और ये कुर्सी आनी जानी चीज़ है, कुर्सी का कोई इशू नहीं है। मैं अपने घर में रहता हूँ और बनी गाला में रहता हूँ, ख़र्चा खुद बर्दाश्त करता हूँ। मैंने वज़ीर-ए-आज़म हाउस का चस्का नहीं डाला अपने आप को, इसलिए नज़रिया रहना चाहिए। और फिर जो क्लोजिंग की उन्होंने वो ये कहा कि कुर्सी कोई मजबूत नहीं होती, अल्लाह ताला की ज़ात मजबूत होती है। कुर्सी ने जाना है तो चली जाएगी और अगर मैं नहीं हूँगा तो कोई और आ जाएगा। लेकिन एक बात है कि ये जो एहतसाब का अमल है ये नहीं रुकेगा, जो भी आएगा वो इस रफ्तार को मज़ीद आगे करेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। और आपको हमने कल भी जो प्रोग्राम किया था वो भी दाखिली सियासत पे ही था और आज का प्रोग्राम भी। और चौधरी साहब क्योंकि मायनाज बैट्समैन हैं सियासत के, इनसे भी पूछेंगे कि किस लफ्ज़ का क्या मतलब है और क्या ज़रूरत महसूस हुई वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को आज। तो सबसे पहले तो उन्होंने इब्तदा की जो वो ज़ाहिर है वहीं से की जानी चाहिए, जो हमें इस वक्त शदीद तरीन ख़तरा है जी इंडिया से। और इंडिया आपको पता है कि मार खा रहा है चाइना से, बुरे तरीके से मार खा रहा है, जानी नुकसान भी उठा रहा है, माली नुकसान भी उठा रहा है और ज़मीन के टुकड़े रोज़ाना कोई ना कोई टुकड़ा उनके हाथ से निकल जाता है। और चाइना ने बिल्कुल एक नए स्टाइल की लड़ाई लड़ी है और एक गोली चलाए बगैर उन्होंने भुरकस निकाल दिया। और इंडिया जो है वो भिखारियों की तरह उनके वज़रा, उनके सफ़ीर फिर रहे हैं। और 3 दिन रूस रह के आए हैं राजनाथ, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह, लेकिन उनको मिला कुछ नहीं। उनके कशकोल में कुछ डालने के लिए तैयार नहीं है सिवाय फ्रांस और अमेरिका सरकार के, और अमेरिका पे वो 100% इन्हिसार नहीं करना चाहते। तो आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने स्टॉक एक्सचेंज पे जो कल दहशतगर्दी का वाक़या उसका जिक्र किया, क्या कहते हैं सुनिए। एक बहुत बड़ा सानिया जो कि बड़ी प्लानिंग से हमारा हमसाया मुल्क हिंदुस्तान पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए उन्होंने बड़ा प्लान बनाया हुआ था। ये बहुत ज्यादा असला लेके आए थे। इनका सिर्फ एक एम था कि स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जाके और वहां उनको हॉस्टेज रखते। और जो एक दफा मुंबई में बहुत बड़ी दहशतगर्दी हुई थी, बिल्कुल उसी तरह का प्लान था कि स्टॉक एक्सचेंज में भी ये वही करते, उसी तरह बेकसूर लोगों को कत्ल करते और एक मुल्क में एक फिजा बनाते अनस्टेबिलिटी की, अनसर्टेनिटी की। ये प्लान हमें कभी कोई शक नहीं कि ये हिंदुस्तान से हुआ है। उन्होंने बिल्कुल कैटेगोरिकली कह दिया चौधरी साहब कि ये हिंदुस्तान से हुआ है और उसकी रीज़न है कि हिंदुस्तान से क्यों हुआ है। एक हमारे पास शॉट अगर हो, जो इंडिया के रिटायर्ड जर्नल फौजी अफसर कह रहे हैं कि उनके पास बलूचिस्तान की एक लिस्ट मौजूद है और वो ज़रा निकाल के रखें जनाब, उसके बाद फिर करेंगे, उस पर भी तबसरा करेंगे। चौधरी साहब इसमें तो कोई शक नहीं है, मैंने बताया कि चाइना से बहुत मार खा रहा है, दाखिली तौर पे बहुत प्रेशराइज उन पे वो हो चुके हैं कि अब सिवाय इसके कि कोई इस तरह का काम करें। और उनके टीवी पे भी आपको पता है, उनके टॉक शोज़ में
ان کے اینکرز جو ہیں وہ کیا وہ لطیفے سنا رہے ہیں، تو کیا ہے یہ؟ نہیں، وہ ان کے دونوں ہی مسئلے ہیں. داخلی صورتحال ان کے قابو سے باہر نکل چکی ہے جی. خواہ کسی بھی حصے میں چلے جائیں انڈیا کے، اکانومی جو ہے نوز ڈائیو کر گئی ہے، بہت نیچے چلی گئی ہے. اور کرونا کی جو تباہی ہے وہ تو ہر ملک فیس کر رہا ہے، لیکن ہندوستان نے کچھ اپنے لیے خود صورتحال پیدا کی ہے. اس سے پہلے ساری اقلیتوں کے ساتھ ان کی جنگ جاری تھی. کشمیر میں خون خرابہ اور لوگوں کی توہین اور بے عزتی اور ان کے رقبے خرید کے اونے پونے اپنے لوگوں کو وہاں سیٹل کرنا، تو یہ ان کے بہت سارے محاذ تھے. اس کے اوپر چین نے لداخ جو ایک بہت بڑا حصہ ہے جی ہاں، وہ اس پر ایک ان کو کلیم ڈال دیا اور کیپچر کر لیا. یعنی جو کیپچر ابھی نہیں بھی کیا وہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارا یہ حصہ. ایسا ہی ہے. اور بہت سارے لوگ وہاں لڈیاں ڈال رہے ہیں کہ اگر عوامی جمہوریہ چین اور پیپل لبریشن آرمی آ جائے یہاں جی تو ہمیں یعنی ہندوستان کی جارحیت سے اور مظالم سے تو جان ٹوٹے گی. ان حالات میں انہوں نے یہ دیکھا ہے کہ پاکستان سافٹ بیلی ہے. پاکستان میں دہشت گردی جس کے اوپر انہوں نے پہلے بھی بہت زیادہ کام کیا ہے، بلوچستان کے چپے چپے، KPK میں، پنجاب میں، سندھ، کراچی، ہر جگہ انہوں نے حملے کیے ہیں، ہر جگہ. اور ابھی بھی ان کے یہی منصوبے ہیں. اور ساتھ ہے کہ اگر موقع ملے، کوئی سافٹ بیلی ملے پاکستان جی ہاں، تو اندر گھس آئے. یہ ایک رپورٹ ہے چوہدری صاحب، میں آپ کو دکھاتا ہوں، پھر اس پہ بھی بات کرنی ہے ڈیٹیل سے کہ وزیراعظم عمران خان نے جو بات کی آج کہ جناب میں رہوں یا نہ رہوں، میرے بعد جو بھی آئے گا وہ بھی وہیں سے کام شروع کرے گا جہاں سے ختم کیا تھا. وہ بہت امپورٹنٹ ہے. لیکن یہ ذرا قومی سلامتی کے معاملات ہیں جناب. یہ ایک فارن پالیسی رپورٹ ہے جناب. بھارت پاکستان سے جنگ چھیڑ سکتا ہے، اور میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ وہ ابھی بھی میرا اندازہ ہے کہ اتنی ہمت کرے گا نہیں وہ، کیونکہ مار بہت کھا چکا ہے. بھارت چین لداخ ایشو کے تناظر میں 5 وجوہات کی بنا پر پاکستان بھارت تازہ بحران کا خطرہ بڑھ گیا. یہ امریکن کوئی ہے. جی ہاں، گلوان وادی میں بھارتی ہلاکتیں اور پسپائی کی وجہ سے اس کی جنگی صلاحیتوں پر اٹھتے سوالات، بے عزتی کا احساس اور جنگی نااہلی سے متعلق اپوزیشن کی لان تان سے توجہ ہٹانے کے لیے مودی سرکار پاکستان سے تصادم کو بہترین آپشن سمجھے گی. بھارت کو لداخ میں چین کے ہاتھوں شکست پر مودی سرکار کو اپوزیشن کی سخت تنقید کا سامنا ہے، جبکہ حکمران BJP کے زیر اثر بھارتی میڈیا بھی شدید مایوسی کا شکار ہے. ایسے میں پاکستان سے چھیڑ چھاڑ مودی سرکار اور بھارتی میڈیا کے زخموں پر مرہم ثابت ہوگی. یہ ہے اس کا. اور اب ذرا کرنل صاحب کا شارٹ سن لیں. انڈین کرنل ہیں کوئی، میرا خیال ہے، لگتے تو نہیں ہیں لیکن ہیں، میجر شرجر کوئی ہیں جی. ذرا لیکن وہ اقبال جرم کر رہے ہیں، صرف اس کا جواب ہی دیا بگٹی کے MP. اقبال جرم ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. ذرا سنائیے گا جی. جنرل صاحب نے بات کری بگٹی کی. اس فون میں بگٹی، مری، مینگل، کون سے سردار کا نمبر چاہیے مجھے بولو، میں دوں گا بلوچستان میں لوکیشن کے ساتھ. واٹس ایپ کر دوں گا، آپ کا نمبر ہے میرے پاس. آئی ول واٹس ایپ یو دا نمبر. اس کے لیے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو کر رہے ہو نا کشمیر میں، جو کر رہے ہو نا کشمیر میں، جو کر رہے ہو نا کشمیر میں، اس سے 10 گنا زیادہ بلوچستان میں جھیلنا پڑے گا. ہوا نہیں لگے گی، ایک بات دھیان رکھنا. اچھا جی، یہ کہتے ہیں اس فون میں ہے سارا کچھ، تو ان کو اندازہ ہے کہ کلبھوشن یادیو نے کیا کیا دیا ہے ہمیں؟ نہیں، اسی کا جواب دیا ہے بگٹی نے. نہیں، میں تو یہ کہا ہمارا چپا چپا پاکستان کے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کلبھوشن یادیو کدھر ہے، یہ ان کو پتہ ہے؟ کلبھوشن یادیو بہت سارے سرونگ آفیسر، انہوں نے کیا کیا دیا اور اس نے کون کون سا بندہ پکڑوایا، اور اس کے پاس تو اس نے جو لسٹ دی ہے وہ تو میرا خیال ہے کہ کئی ملکوں تک پھیلے ہوئے جتنے بھی ان کے تھے، وہ سلیپر سیل کہتے ہیں نا، جتنے بھی تھے وہ سارے دے چکا ہے. تو شاید اس کو اندازہ نہیں ہے اس انڈین بڑکوں پر جاؤ. وہ دوسرا ناب کیا ہے وہ آپ نے دیکھا وہ 59 ہم نے ان کے ایپس بند کر دیے، یہ کر دیا چین کا. صاحب آگے چلتے ہیں. وزیر اعظم عمران خان آج فرنٹ فٹ پہ کھیل رہے تھے اور انہوں نے چھکے لگائے ہیں. اب پتہ نہیں آپ ان چھکوں کو اور چوکوں کو کیسے دیکھتے ہیں. ذرا سنائیے جی. ہم جو پلان کر رہے ہیں وہ ہمیں کرنا پڑے گا.
وہ جو ہم اب پلان کر رہے ہیں وہ ہمیں کرنا پڑے گا, اور وہ کیا ہے, ٹنکرنگ ود دا سسٹم نہیں ہو سکتا. چھوٹے چھوٹے چینجز ہی, اس میں بڑے ڈراسٹک چینجز کرنے پڑیں گے. ہم تیار ہیں اب اس ڈراسٹک چینجز کے لیے. جب بھی آپ چینجز کریں گے کسی سیکٹر کے اندر, جو لوگ ایک کرپٹ نظام سے فائدہ اٹھاتے ہیں, جن کو سٹیٹس کو کہتا ہے, وہ ریزسٹ کرے گا. جناب تو کیا کہہ رہے ہیں وزیر اعظم صاحب؟ مجھے تو لگتا ہے یہ 4 ہفتوں میں ری شفل کرنے والے ہیں اپنی کیبنٹ کو. تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ گندے بندے نکالیں گے جی, اور کیا فرق پڑنا. کوئی گندا ہے ہی نہیں وہاں. کیوں؟ آپ کو کس نے کہا؟ تو سارے دودھ کے دھلے ہوئے ہیں صاحب. پکی بات ہے. آپ کی طرف سے ان میں کوئی گڑبڑ نہیں ہے. میری طرف سے نہیں ہے, ان کے وزیر اعظم کی طرف سے ان میں کوئی گڑبڑ نہیں ہے. مجھے تو لگتا ہے وہ ری شفلنگ کرنے والے ہیں, اور جو نان الیکٹڈ لوگوں پہ, کچھ لوگوں پہ تلوار گرانا چاہتے ہیں اور کچھ پہ نہیں گرانا چاہتے. اگر ساروں کو صاف کر دیں تو میرا خیال ہے چیزیں بہت اچھی ہو جائیں گی, اور اپنے پارلیمان کی طرف یہ اپنی وش لسٹ نہ دیں آپ. نہیں, میں تو بتا رہا ہوں, وہ کچھ 4-6 ہفتوں میں کچھ کرنے والے ہیں چودھری صاحب, عمران خان. میں کہتا ہوں اللہ کے لیے بات ایک آپ ان تک پہنچا دیں کہ اگر کچھ کر سکتے ہیں تو عام آدمی کے لیے کریں, نہیں تو ہمارا وقت خواہ روز اسی بات کو آپ لے کے بیٹھے رہتے ہیں. یعنی کہ آج آپ کا موڈ نہیں ہے کوئی؟ کس چیز میں میرا موڈ ہے, میں نے تو بڑا کچھ کہنا ہے, لیکن آپ مجھے یعنی مطلب خواہ اس میں مجھے بتائیں یہ کون سا سسٹم چینج کرنا چاہتے ہیں؟ جس سسٹم کے اندر لوٹ مار اور ڈاکہ زنی کے ایلیمنٹ موجود ہوں, اور آپ ان کو چوم چاٹ کے گلے لگا کے بیٹھ رہے ہیں اور ان کا دفاع کر رہے ہوں, تو پھر ہم کس چیز پر اعتبار کریں؟ یہ دس از ناٹ ایکسیپٹیبل. سوری. آج آپ کو کوئی تبدیلی محسوس نہیں ہوئی؟ تبدیلی ہوگی بھی نہیں. تبدیلی اس وقت ہوگی جب مجھے عام پاکستانی جو ہے نا, جھونپڑی سے لے کے گھر تک, وہ آ کے کہے کہ جناب واقعی یہ تبدیلی ہے, اور خان صاحب نے جو ہم سے کہا تھا اس کے مطابق وہ چل نکلے. 2 سال تو ہو گئے ضائع, معاف کرنا. وہ تو 2 سال ایک لمبا عرصہ ہے کہ نہیں ہے؟ 2 سال کیسے ضائع ہو گئے؟ کیا اچیومنٹ ہے؟ وہ کہتے ہیں 3 سال. ایک اچیومنٹ مجھے بتائیں, ایک. کیوں اچیومنٹ کیوں نہیں ہے؟ وہ بتائیں نا پھر, اگر آپ کو نہیں پتا تو. فورن پالیسی. نہیں تو فورن پالیسی سے لوگوں کا پیٹ نہیں بھرتا. تو لوگوں کو 100 جو لاک ڈاؤن کے دوران انہوں نے 144 ارب روپے دیا, وہ یار 144 دیں یا 1044 دے دیں, یہ چیزیں ایک جب تک لوگوں کو سسٹم ان پلیس نہ ہو جدھر 2 وقت کی روٹی لوگ باعزت طریقے سے کما کے کھائیں, یہ کوئی چیز نہیں ہے. یہ آج سے ہی آپ بڑا زبردست کام کیا. صاحب ایک بات تو بتائیں مجھے, صرف ہم اتنے جلد باز کیوں ہیں؟ وہ کس بات کے جلد بازی ہے؟ جس شخص کو میں کہتا ہوں کہ اس کو آج دوائی کی ضرورت ہے, نہیں ملتے وہ مر گیا. آج اس کو بھوک لگی ہوئی ہے, اس کو کھانا نہیں ملتا, وہ یعنی بھوکے پیٹ مر گیا, یا خودکشی کر لی, یا اس کے بچوں نے کر لی. ان کے لیے مجھے ایک بات ان کے لیے آپ کے جو سہانے خواب ہے نا, مجھے ایک بات بتائیں نا, سہانے خواب کیا, وہ تو ساری چیزیں ٹو دی پوائنٹ انہوں نے ساری باتیں بتائی ہیں. کیا ایک بتا دیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ایک میں شارٹ سنوا دیتا ہوں انہی کی, کہ وہ جس کو ہاتھ ڈالتے ہیں انہیں ڈرایا جاتا ہے. یہ سنانا جی PIA کی رپورٹ. جب بھی مجھے کہا گیا کہ جو ہو یہ چینی ماں یہ تو مشرف نہیں کر سکا, تو یہ تو آپ کو گرا دیں گے, یا بھی PIA کی جی رپورٹ دبا دیں. سوچے, میں کہتے PIA کی رپورٹ دبا دو. یعنی آپ اگر فیک نہیں یہ پبلش کرتے ہیں کہ یہ لوگوں کے فیک لائسنسز ہیں, یعنی لوگوں کی جانوں خطرے میں. اگر کوئی آپ کو پتا ہو رپورٹ میں کہ کوئی فیک لائسنس ہے اور آپ نہ کریں, کوئی کریش ہو جائے, تو خون تو میرے ہاتھوں پہ ہے. اب یہ PIA کو اس حالت میں پہنچایا کس نے, ذرا سنائیے گا جی. یہ وہ ایئر لائن تھی جو دنیا کی, ہماری زندگی میں دنیا کی ٹاپ ایئر لائن تھی, فخر ہوتا تھا PIA میں جا کے. تو یہ ایسے نہیں پہنچی ادھر, اس کے اندر باقاعدہ مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں. 11 سالوں کے اندر 10 چیف ایگزیکٹو PIA کے ہٹائے گئے ہیں. PIA کے اندر سے کیسز کر کے ان کو ہٹایا گیا. کون سا دنیا کا ادارہ چل سکتا ہے جدھر 11 سالوں میں 10 ان کے ہیڈز بدل جائیں؟
تو یہ پورے مافیاز بیٹھے ہیں. میں آج اپنی قوم کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ جب تک ہم اب یہ ریفارم نہیں کریں گے, یہ پاکستان کی ناگزیر ہو چکی ہیں. یہ ہمارے لیے اب آپشن نہیں ہے کہ فلانا سٹرائک کر دے گا جی, وہ فلانے مل کے آپ کے آ جائیں گے جی, گھر آ جائیں گے جی, آپ مان جائیں باتیں. بتائیں جی. وہ بسم اللہ کریں بھائی, مجھے تو کوئی میں تو کر تو چکے ہیں. شوگر سکینڈل کی رپورٹ کیا کر چکے یار, مجھے آپ کو تھوڑا, اچھا ایک منٹ, آپ کو زیادہ تو نہیں کھانا کھا لیا, مجھے یہ بتائیں. نہیں کوئی زیادہ تو نہیں کھا لی, نہیں بتائیں نا. نہیں میرا مطلب آپ کو بد ہضمی جو صاحب پھانسی لگا کس بندے کو پکڑا ابھی تک, اور آج تک قیمت جو ہے 90 روپے ہے. میں نے خود اپلیکیشن دیکھی ہے جو چیئرمین نیب کے پاس گئی ہے کہ جب 45 روپے کی چینی پیدا ہو رہی ہے اور اس کے بعد سارا سال کچھ نہیں ہونا اگلی فصل تک, تو وہ 90 روپے کی مارکیٹ میں کیوں بکے. میں چٹنا انہوں کمیشن دی رپورٹ جو نیب میں, اچھا سن لیں, نیب میں جو سپورٹ فکسر پکڑے ہیں, بیٹھے ہیں, جو سپورٹ فکسنگ کرتے ہیں, جو مافیاز کے ساتھ ملے ہوئے ہیں, جو انتقامی کاروائیاں کر رہے ہیں, ان کے ساتھ مل کے, ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ میں اس پر بھی بتائیں, پوری ذمہ داری سے اس کے پر میں سختی سے اس کے خلاف ہوں. تو پھر آپ کو کس طرح لگا ہے؟ تو میں وہی تو کہہ رہا ہوں, جو فون اٹھا کے دھمکیاں دیتے ہیں, یہ کون لوگ ہیں؟ دھمکیاں جو دیتے ہیں نا, ہاں جی, وہ اپنے انجام کو پہنچیں گے. ان دھمکیوں سے نہ کو پہلے یہی تو میں کہہ رہا ہوں. نہ آج ہٹے گا نہ سپورٹ کل. فکسر ہر جگہ بیٹھا ہے, وہ نیب میں بھی بیٹھا ہے. نیب میں ایک سپورٹ فکسر نہیں پکڑا گیا, بتائیں آپ پکڑا گیا یا نہیں؟ نہیں, کیا کاروائی کی آپ نے؟ تو وہ کر رہے ہیں ابھی, ظاہر ہے ایک سسٹم ہے جی, وہ اپنے ہاتھ. اچھا وہ کس سے سفارش کروا رہا ہے یہ ذرا بتا دیں. مجھے نہیں پتا, بڑے بڑے ٹائی کون سے وہ سفارش کروا رہا ہے؟ مجھے تو حیرانی ہوتی ہے کہ خواہ لوگ جو ہے بات کا بتنگڑ, رائی کا پہاڑ, اگر آپ نے اصل لوگوں کو نہیں پکڑنا, ان کو کور کرنا تو چوہے صاحب وہ وزیر اعظم نے پکڑنا ہے, کیا مطلب؟ تو وہ تو ایک رپورٹ حوالے کر دی انہوں نے. اب آگے سسٹم کیا کام ہے نا چوہے صاحب, سسٹم نے کام کرنا ہے. سسٹم مفلوج کر دیا, وہ یہ کہہ رہے ہیں جس کو پکڑتے ہیں مافیاز, کارٹلز, مونوپلیز سب اکٹھے آ جاتے ہیں. تو کیا کریں وہ؟ اچھا وہ ایک لطیفہ ذرا سنائیے گا جی, ذرا دوبارہ ذرا آپ ہی ٹھنڈے گول ذرا سن لیں, سنائیے جی. تو مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں اداروں کے اندر, ایک بڑے بڑے کارٹلز بنے ہوئے ہیں جس طرح کا شوگر کارٹل. اس کے اندر جتنی بھی چیزیں سامنے آئی انکوائری کے اندر کہ تھوڑے سے لوگ پیسہ بنا رہے ہیں, یعنی ونڈ فال پروفٹس بنا رہے ہیں, ریکارڈ پروفٹس. 29 ارب روپے کی سبسڈی 4 سال میں لے کے ساری شوگر مل انڈسٹری 9 ارب روپے کا ٹیکس دیتی ہے. لوگوں کو مہنگی چینی مل رہی ہے. ساری جو ریگولیٹرز تھے جن کا کام یہ روکنا تھا, چیک کرنا تھا, اس کو کارٹلائزیشن کو چیک کرنا, وہ ساتھ ملے ہوئے تھے ان کے. ایف بی آر کے لوگ ساتھ ملے ہوئے ہیں, کمپٹیشن کمیشن کے لوگ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. تو یہ سارے کارٹلز, ان سب کو میری یہ مشن ہے کہ ہم ان ساروں کو قانون کے نیچے لے کے آئیں گے. مجھے صابر شاکر صاحب, آج میں نے آپ کی جان نہیں چھوڑنی جی, آپ مجھے وزیر اعظم عمران خان سے اور چیئرمین نیب سے 2 چیزوں کو جواب دے دیں جی. 45 روپے کی شوگر جو ہے, یا تو آج کل یہاں ہمارے پاس دونوں, یا ہمیں بلا لیں جہاں مرضی, مناظرہ کریں پرائم منسٹر بھی اور چیئرمین نیب بھی, کہ آیا چینی جو ہے پاکستان میں 45 روپیز میں پڑ رہی ہے کہ نہیں پڑ رہی. جب وہ 45 روپیز میں پڑی ہے تو 90 روپے میں جب لوگوں کی چھیل اتار اور کی کھال اتار رہے ہیں آپ, وہ کیوں ہو رہا ہے؟ اور نمبر 2, کتنے ملزموں کے گلے میں ابھی تک رساد ڈالا گیا؟ میں نے تقریروں کو کیا کرنا ہے؟ تو وہ مجھے تقریروں سے کوئی جواد صاحب یہاں پہ پرویز تقریر کو مشرف, ماشاءاللہ آپ بھی بہت اچھے کرتے. پرویز مشرف جیسے کیا ون مین شو تھا بجارتا نا, سنیں سن بھی گزارتا نہیں. I want straight answer. One man show. Has the price of sugar gone down? Answer is no. Have anybody been arrested? Answer is big no. I want answer. Sorry, Mr. Sabir Shakir, wrong number. No wakalat of Chairman NAB or Prime Minister Pakistan. Sorry. I'm out of it. اگر چوہے صاحب آرٹیکل 204 نہ ہوتا تو میں اس کا جواب ضرور دیتا. 1 منٹ بریک پہ جانا ہے, بریک سے واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. اگر وزیر اعظم پاکستان, ملک کا چیف ایگزیکٹو, فلور آف دی ہاؤس یہ باتیں کر رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ سمجھ جائیں
کہ اس سسٹم کو کس کس کارٹل نے کس کی منوپلی ہے، کس نے ہائی جیک کیا ہوا ہے، اور وزیر اعظم بھی، چیف ایگزیکٹو بھی، وہ بھی بے بس نظر آتا ہے. بتا سب کچھ رہا ہے لیکن وہ کر کچھ نہیں رہا. ایک اور چیز جیسا ابھی نیب کے سورسز کے حوالے سے آگے کرتے ہیں. نیب کے سورسز کا یہ کہنا ہے کہ ایک تو سپاٹ فکسر، انہوں نے کہا جتنا تگڑا ہے سپاٹ فکسر کو معاف نہیں کیا جائے گا، ایک بات. اور فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ جو ہے وہ فائنل ہو رہی ہے، اس کا انتظار کیا جا رہا ہے، اور جو کچھ اس رپورٹ میں ہوگا، اور پتہ چلا ہے کہ وہ سپاٹ فکسر اپنے سینئرز کو بھی آنکھیں دکھاتا ہے، آنکھیں دکھاتا ہے. ایون جو ایک آپ کے دوست ہیں لیگل سائڈ پہ، ان کے ساتھ بھی وہ مس بیہیو کر چکا ہے، اپنے سینئرز کے ساتھ مس بیہیو کر چکا ہے وہ سپاٹ فکسر. اور اب فیکٹس فائنڈنگ رپورٹ فائنل ہونے والی ہے. اب وہ سفارشیں کروا رہے ہیں، سفارشیں پرائیویٹ لوگوں سے، بڑے بڑے لوگوں سے، تگڑے تگڑے لوگوں سے سفارشیں کروا رہے ہیں، ساتھ منت اللہ بھی کر رہے ہیں. لیکن اطلاعات ہیں کہ وہ مشکل ہی ہے کہ اس کا سروائیو کرنا. دوسری بات شوگر کرائسس، انہوں نے کہا جی کہ ہم انتظار کر رہے ہیں. پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ میں چلے گئے وہ، اور وہ سٹے ویکیٹ ہوا کیونکہ ایک ہیئرنگ پہ دیا. اب وہ سندھ ہائی کورٹ میں، سندھ ہائی کورٹ سے آرڈر آیا ہوا ہے کہ ابھی کوئی کارروائی نہ کریں. صابر شاکر صاحب آپ نے نہیں سن تو لیں، سندھ ہائی کورٹ سے تو جیسے ہی یہ ایک چیز ہٹے گی تو ہمارے پاس کیس موجود ہے اور ہم اس کو آگے بڑھائیں گے اور اپنا کام پوری ذمہ داری سے کریں گے. اس سندھ ہائی کورٹ یا اسلام آباد ہائی کورٹ یا لاہور ہائی کورٹ کا میری اپلیکیشن سے تو کوئی تعلق نہیں. میں نے تو صرف سمپل سوال کیا ہے، جو اس کا جواب دینا چاہے کل آ جائے یہاں، کہ 45 روپے کی چیز 90 روپے میں بک رہی ہے تو یہ سارے بھانگ پی کے کیوں سوتے ہیں؟ دیٹس آل. میں تو اس تو بعد کچھ بھی نہیں کہہ رہا. تو مجھے تو چیئرمین سے جواب چاہیے نا. میں کل جا کے ادھر بھوک ہڑتال کروں گا. میں تو پاکستان کے بھوکے ننگے لوگوں کے بیاہ پر جا رہا ہوں نا. مجھے تو کوئی یعنی نہ میں نے چینی یا ان سے کوئی 2 بوریاں منگوائی ہیں، نہ آپ نے منگوائی ہیں. ذرا جی ایک FBR والا اور جو مسابقتی کمیشن کمپٹیشن کمیشن والا کہ یہ سارے آپس میں ملے ہوئے وہ سنائیے. پھر میں ایک اور خبر دیتا ہوں چوہے صاحب، یہاں پہ آدمی گاڈ فادر ہے، ہر آدمی سسلین مافیا ہے. ایک میں آپ کو خبر دوں گا، پہلے سوٹ دوبارہ سن لیں وزیر اعظم کا. ایک تو مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں اداروں کے اندر، ایک بڑے بڑے کارٹلز بنے ہوئے ہیں جس طرح کا شوگر کارٹل. اس کے اندر جتنی بھی چیزیں سامنے آئی انکوائری کے اندر کہ تھوڑے سے لوگ پیسہ بنا رہے ہیں، یعنی ونڈ فال پروفٹس بنا رہے ہیں، ریکارڈ پروفٹس. 29 ارب روپے کی سبسڈی 4 سال میں لے کے ساری شوگر مل انڈسٹری 9 ارب روپے کا ٹیکس دیتی ہے. لوگوں کو مہنگی چینی مل رہی ہے. ساری جو ریگولیٹرز تھے جن کا کام یہ روکنا تھا، چیک کرنا تھا، اس کو کارٹلائزیشن کو چیک کر، وہ ساتھ ملے ہوئے تھے. ان کے FBR کے لوگ ساتھ ملے ہوئے ہیں، کمپٹیشن کمیشن کے لوگ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. تو یہ سارے کارٹلز، ان سب کو میری یہ مشن ہے کہ ہم ان ساروں کو قانون کے نیچے لے کے آئیں گے. چوہے صاحب ایک یہ کیا، ایک باقاعدہ طور پہ ایک رپورٹ ہے، آرڈر ہے، اور ایک صاحب ہیں بہت ہی معتبر بھی ہیں اور معزز بھی ہیں، ان کو 3 دفعہ نوٹس بھیجا گیا. اچھا 3 دفعہ ان کے گھر پہ. پہلا گیا انکار، ریسیو ہی نہیں کیا. دوسرا انکار، تیسرا انکار. وہ نوٹس ہی ریسیو نہیں کر رہے تاکہ معاملہ آگے بڑھے ہی نہ. اور وہ معتبر اور معزز، انہوں نے جب ان پہ انگلی اٹھی تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ پورا ملک اس وقت گندا ہے، تمام عہدے دار گندے ہیں، کرپٹ ہیں، پہلے ان سے حساب لیں پھر میں دوں گا. اچھا ٹھیک ہے جی. اور اب اپنی پسند کے مطابق انہوں نے سب کچھ کروایا جن پہ ان کو اعتماد تھا. جب انہوں نے بھی کہہ دیا کہ حساب تو دے دیں تو 3 نوٹس جا چکے ہیں، موصوف نوٹس نہیں وصول کر رہے. تو اب کس چیز کا انتظار ہے ان کو؟ تو ظاہر ہے وہ آگے بڑھے گا کام. نہیں تو اب چیئرمین FBR بھی ان کو لگا دیا جائے، یہ چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ سارا کچھ مجھے لگا دیں.
सब कुछ मेरे पास ही हो, मैं चीफ एग्जीक्यूटिव भी मैं ही हूँ, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी मेरा हो, सब कुछ मेरा और मुझसे कोई ना पूछे, तो यही सबका है। तो यही तो मसला है, इस पे बताएं। यानी आप तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा। मुझे कहानियां नहीं चाहिए, मुझे गुफ्तगू नहीं चाहिए। उधर माफिया बैठा है, उधर बैठा है, इधर बैठा है, वो आ गया, इधर आ गया। सॉरी, गिव मी रिजल्ट्स। एहसन इकबाल को हम आपके साथ हैं आपकी दयानतदारी की वजह से, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम लोग बिलकते रहे और हम आंखों पर पट्टी बांध के देखते रहे। चौधरी साहब, मैं आपको देखे ना, मैं आप उसका सियाको सबाक जवाब दे। मैं आपको बताता हूँ, उसका सियाको सबाक आपने नहीं बयान करना है कि मैं बात आपको कहूँगा, पहले ज़रा ये सुन लें, माफियाज की तरफ से भी तो सुन लेना क्या कह रहे हैं, सुनाइए जी। 20वीं सदी में दुनिया में 2 लीडरों ने रिफॉर्म किए। एक चाइना में डेंग जियाओपिंग ने किया, सोवियत यूनियन के अंदर गॉर्बेचॉफ ने भी रिफॉर्म किया। डेंग जियाओपिंग ने कहा, मैं जो रिफॉर्म करूंगा अपने ऑर्डर पे, स्टेबिलिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, और मैं इसी सिस्टम के इक्विलिब्रियम को कायम रखता हुआ इसको 360 डिग्री चेंज करूंगा। लेकिन गॉर्बेचॉफ ने वही तकरीर की जो इमरान खान साहब करते हैं। गॉर्बेचॉफ ने कहा, मैं सारे माफिया को गिराऊंगा, मैं इस ढांचे को गिराऊंगा और एक नई इमारत खड़ी करूंगा, और वो माफिया गिराते गिराते गॉर्बेचॉफ ने रियासत को गिरा दिया। आज पाकिस्तान को सोवियत यूनियन के गॉर्बेचॉफ का सामना है। जब चौधरी साहब माफियाज, गॉडफादर्स इस कदर दलेर हो जाएं, ईवान में खड़े होकर बता रहे हैं कि अगर हमें कुछ कहा तो रियासत सिस्टम को भी ना छेड़ें, कार्टल्स को भी ना छेड़ें, मोनोपोलीज को भी ना। देखो ना, ये किसको बेवकूफ समझते हैं। आज आपको पता है, कल जब बड़ी अक्सरियत से इमरान खान की हुकूमत जो है उन्होंने अपना बजट पास करवा लिया विद थम्पिंग मेजॉरिटी, और पिछली दफा 29 वोट से, इस दफा 41 वोट की अक्सरियत से, तो आज बाहर निकल के वॉकआउट करके कहते हैं वो जी उनको वो एतमाद का वोट ले, इनका कोई भाई बजट का फेल होना सबसे बड़ा बदएतमादी होती है, अदम एतमाद। जी हाँ। वो तो कल आपने 24 घंटे भी नहीं हुए, वहां तो आप कुछ भी नहीं कर सके, एक बंदा उनका नहीं खिसक सका। वो ठीक है, आप कहें जी बड़े पापड़ बेले हैं, खान साहब ने हर एक को बुलाया है, भाई बुलाना चाहिए, सियासत में तो लोगों को साथ मिलाना है, बल्कि मुखालफों को भी जीतना है। बिल्कुल। मेरे सवालों का जवाब दे दें, प्राइम मिनिस्टर दे दें, आप दे दें, चेयरमैन नैब दे दें, मुझे स्पॉट फिक्सर या इनके कहानियों से नहीं, इधर उधर की बात न कर, मुझे ये बता के काफिला क्यों लूटा। तो ये वजीर आजम खुद बता रहे हैं कि काफिला क्यों लूटा, तो मैंने मुझे आपको नहीं पता, तो आखिर में करते हैं एक्चुअली नो। सुने, सुनाइए जी। ये जो सारी शुगर माफिया है, कौन इसमें बैठे हुए ऊपर? मैं भी सोचूं कि आसिफ ज़रदारी की भी शुगर मिल्स हैं, नवाज शरीफ की भी शुगर मिल है। भाई आपकी शुगर मिल्स हैं क्यों? जब आप गौर से जब पता चलता है तो क्यों शुगर मिल है? ब्लैक का पैसा वाइट करने के लिए शुगर मिल्स बनी हुई है। ब्लैक का पैसा वाइट, 29 अरब रुपए की सब्सिडी, 9 अरब का टैक्स। लेकिन यहाँ पे मैं वज़ीर आज़म इमरान खान से कहूँगा कि खुसरो बुख्तियार की भी फिर कुर्बानी दे दें, मिलने तो उनकी भी हैं, उनके या उनके भाई की है। ये तो नहीं कहा जा सकता कि जी मैं तो जब वो मीटिंग हो रही थी तो मैं निकल गया था। उसको भी फारिग करें, फिर उनको कहें कि जब आप क्लियर हो जाएंगे फिर नदीम बाबर साहब जो हैं उनके भी IPPs उनका भी चल रहा है। यार वो अच्छे बंदे, आप उनके पीछे पड़े रहते हैं। मैं तो कह रहा हूँ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं, कुछ नहीं होना, ठीक है ना, ये चीज़ है। आपको बस शायद पता नहीं है, बल्कि बहुत सारे लोग जो है। देखिए, इमरान खान साहब से एक ही है, वो ये है कि एक ही लाठी से सबको हाँकें, और उनमें उनके कोई फेवरेट आते हैं तो उनको भी फारिग करें और उनको बिठा दें। ये उनकी टीम के मेंबर्स हैं ना जी, उनको उठाएं, उनको बिठाएं जी, जहाँ क्लियर हो जाएंगी चीज़ें आप वापस आ जाना। ठीक है। जैसे आजम स्वाति साहब ने किया था, इस्तीफ़ा दे दिया, जब उनका नाम आया वो जो झगड़ा वगड़ा, इस्तीफ़ा भिजवा दिया। जैसे डॉक्टर बाबर अवान ने किया, इस्तीफ़ा भिजवा दिया, क्लियर हो, वापस आ गए, ज्वाइन कर ली कैबिनेट। तो ये काम ये भी, और इनको भी ये जो मसाइल पैदा कर रहे हैं, जब मसला बन रहे हैं वज़ीर आज़म के लिए, अगर ये उनके खैर खा हैं वज़ीर आज़म के वाक़तन जो उनकी टीम में बैठे हैं, तो वो खुद इस्तीफ़ा दे के फ़ारिग हो जाए। उन्होंने कहा जी मैं ज़रा क्लियर होकर आ जाता हूँ, उस वक्त तक कोई और आ जाए, क्योंकि
182 لوگ ہیں تو سارے ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، تو ان کو موقع دیں. جی نہیں، آپ کا میرا خیال موقف جو ہے اس میں تھوڑا سا، یعنی مجھے کوئی اس میں اعتراض نہیں ہے کہ جدے بھی منجی تھلے ڈانگ پھیرو اور جدھر سے چوری ڈاکہ نکلتا ہے ان کو پکڑو اور ان کی گردن دبوچو اور عام آدمی کی روٹی کا بندوبست کرو، ان سے لوٹا ہوا پیسہ ریکور کرو. اس پر تو ہمارا آپ کا اتفاق ہے. لیکن جدھر اتفاق نہیں ہے وہ آپ چاہتے ہیں سلیکٹڈ کہ وہ چور ہے، لیکن جو میرے ساتھ ہے وہ سارے فرشتے ہیں. میں اس پر ایگری نہیں کرتا. بس اب ایک اور چیز سن لیں. آج وزیر اعظم نے ایک اور بھی نون لیگ کی طرف پھر رخ انور ہوا. وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے کہا جا رہا ہے کہ 8-9 لوگ ہیں، ان کو چھوڑ دیں، ہم اصیل ککڑ بن نہیں. کے. وہ تو اسمبلی میں تقریریں کر رہے ہیں. ہاں جی بالکل. سعد رفیق نے تقریر نہیں کی وہی میں کہہ رہا کہ ہوں آپ ہمارے سے وہ نہ مانگے سیدھے کل آپ کو دینی پڑیں گی تو آپ کو نہیں ملیں گی. ہاں جی ایسا ہی. اور اسی طرح احسن اقبال بھی یہی کہہ رہے ہیں اور خواجہ آصف بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ مل جل کے بنا لیے. مل جل کے یہ کوئی مطلب ہے کہ یہ گئے تھے چوری دا مال ہے، مل جل کے لوٹ لیے. یہ پیا جی کے پاس گئے تھے. اچھا. ہاں جی. اور اپنے پیا کو منانے کی انہوں نے پوری کوشش کی اور بڑی لچھے دار گفتگو کی، قومی مفاہمت کی باتیں ہوئیں، لیکن بات ابھی بنی نہیں. اس لیے یہ مایوسی تھوڑی سی ہے. ذرا سنائیے گا جی نون لیگ کی طرف کہ نون لیگ کی کیا سیاست ہے. یہ جاتے ہیں واشنگٹن، وہاں ایشیا سوسائٹی کو وہ انٹرویو کر رہے تھے. وہ ایشیا سوسائٹی والا ان سے پوچھتا ہے کہ آپ میں پی ایم ایل این میں اور پی ٹی آئی میں فرق کیا ہے. بڑے اپنا سوٹ شوٹ پہن کے بتا کے کہ ہم لبرل ہیں اور یہ دینی جماعت کو ساتھ ہیں، یعنی ہم پی ٹی آئی دینی جماعتوں کے ساتھ ہے اور یہ لبرل ہے. یہ لبرل ہیں لیکن صرف ایک طرح، یہ لبرلی کرپٹ ہے. کوئی اپنے آپ کو لبرل کہتا ہے، کوئی کہتا ہے دینی ہے، کوئی کچھ ہے. خیر نون لیگ کا تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، کبھی جہادی بھی بن جائیں گے، کبھی جہادیوں سے بھی پیسے لے لیں گے اور کبھی انگلینڈ امریکہ میں لبرل بھی بن جائیں گے. ان کا کوئی دین ایمان تو ہے ہی نہیں. یہ لبرلی کرپٹ ہے. ہاں جوش صاحب I like this term. لبرلی کرپٹ. تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ یعنی مطلب کھلے دل سے کرپٹ ہے. کرپٹ بالکل فراخ دلی سے کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم بھی کرتے ہیں کرپشن، آپ بھی کریں، بس لوٹیں. ٹھیک ہے نا. وہ کہتے ہیں لوٹنے پہ ہمارا سب کا اتفاق ہے، اس پہ تو کوئی شک نہیں ہے. تو پتہ چل گیا نا کہ ملک کا کس جگہ پہنچ چکا ہے تو سر یہی اس لوٹ مار کی وجہ سے. آپ کو پتہ ہے رونا آتا ہے لوگوں دیکھ کے. پاکستان کے پاس سر اتنا کچھ ہے، پاکستان کے لوگ کتنے اچھے، میں تو یہ کہتا ہوں. ٹھیک ہے ذرا بریک لیتے ہیں جی، بریک سے واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی ہے آج وزیر اعظم عمران خان. انہوں نے کافی گفتگو کی، خطاب کیا اور وہ میسیجز پہ میسیجز دیتے رہے اور اپنی پارٹی کے اندر بھی اور اتحادیوں کو بھی، سب کو انہوں نے کیا. ایک اور بات انہوں نے کہی کہ نون لیگ، اور خاص طور پہ ان کا اشارہ تھا خواجہ آصف صاحب کی طرف کہ یہ پریشان کیوں ہیں، ہمیں کیا کچھ مل رہا ہے اور وہ بھی بیرون ملک سے. ذرا سنائیے جی. ہم آہستہ آہستہ پہنچ رہے ہیں. ہم نے یہ جو انکوائریز کی ہیں یہ ہم ہر جگہ انکوائریز کریں گے. ہم نے ہر جگہ یہ جو لوگ اس ملک کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں ان کے پیچھے جائیں گے. ان کو ڈر لگا ہوا ہے، جس طرح ابھی ہمیں دبئی سے چیزیں مل رہی ہیں کہ تنخواہ کیوں مل رہی تھی، ان کو پتہ ہے کہ ہمیں چیزیں مل رہی ہیں. ان کو سب کو ڈر لگا ہوا ہے کہ جتنی دیر یہ گورنمنٹ رہے گی ان کے ساری جو چیزیں جو انہوں نے یہ جو قرضہ چڑھایا تھا 30,000 ارب کا، یہ ان کو پتہ ہے کہ ہمیں چیزیں مل رہی ہیں. اس لیے جلدی میں ہے کسی طرح گورنمنٹ چلی جائے، کسی طرح ان کی چوری بچ جائے. اس کے بعد ہے جی کہ این آر او تاریخ کی سنگین ترین غلطی تھی. یہ رضے بھی سنائیں جی. جنرل مشرف گورنمنٹ اتنی بری نہیں تھی، لیکن جو اس نے این آر او دیا اس نے اس ملک کو ادھر کھڑا کیا لا کے. آپ دیکھ لیں این آر او سے پہلے پاکستان کی اکانومی دیکھ لیں، سب کچھ دیکھ لیں، قرضے دیکھ لیں. وہ جو 2 این آر او دیے انہوں نے، اس کے بعد جو 10 سال میں ملک لوٹا گیا، وہ یہی چاہ رہے ہیں میرے سے کہ کسی طرح عمران کے اوپر پریشر ڈلوا کے
کسی طرح -1 کروا کے یہ بچ جائیں گے. انہیں نہیں پتا کہ یہ -1 ہو بھی گیا تو باقی بھی کوئی ان کو نہیں چھوڑے گا انشاءاللہ. باقی بھی کوئی نہیں چھوڑے گا. اب ایک اور سنیے جی. بڑے کلیئر تھے کہ اقتدار آنی جانی چیز ہے. میں نے یہ نہیں کہا کہ ہماری گورنمنٹ نہیں جانے والی ہے. میں نے یہ نہیں کہا جس طرح کبھی کو کہ جی کرسی بڑی مضبوط ہے. کوئی مضبوط نہیں ہوتا, اللہ کے اوپر ہوتا ہے. آپ آج ہیں کل نہیں ہیں. اپنے گھر میں رہتا ہوں, سارے اپنے خرچے برداشت کرتا ہوں سوائے ٹریول کے اور سیکیورٹی کے جو کہ میں نہیں کر سکتا. میں اس لیے کرتا ہوں کہ مجھے کبھی فکر نہ ہو اپنی کرسی چھوڑنے کی. اور میرے ینگ پارلیمنٹیرینز کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کبھی بھی آپ کو اپنی کرسی چھوڑنے سے گھبرانا نہیں چاہیے, کبھی ڈر نہیں ہونا چاہیے. کرسی آنے جانے کی چیز ہے, لیکن جو آپ کو کبھی چھوڑنا نہیں چاہیے وہ ہے آپ کا نظریہ. جو نہیں چھوڑنا چاہیے وہ ہے نظریہ. ہمارے پاس ٹائم جو سب کم ہے, میں اس طرف آتا ہوں. لیکن ایک اور امپورٹنٹ بات, اور کچھ چیزیں بیان کر دی گئیں, ایک خبر بھی آپ سے شیئر کرتا ہوں میں, وہ ہے کہ چائنا کے ساتھ تعلقات. ذرا سنائیے گا جی. چین کے ساتھ تعلقات. میں آج آپ سب کے سامنے ہوں کہ جو ہمارا اس وقت اسٹریٹجک ریلیشن چائنا کے ساتھ ہے, یہ انشاءاللہ ہم نے اپنی یہ ریفارمز کر دیں, اپنا ہاؤس ان آرڈر کر دیا, انشاءاللہ یہ وہ ملک بنے گا. میں آج پیشن گوئی آپ کے کر رہا ہوں, یہ مشکل وقت ہے اس سے نکل کے, یہ وہ ملک بنے گا, یہ پھر مثال بن جائے گا ساری ڈیولپنگ ورلڈ کے لیے جو 1960s میں ہم ایک وقت پہ مثال بنے ہوئے تھے. چین صاحب, چین کے ساتھ تعلقات, بہت بڑا اعلان ہے آج ان کا. سی پیک وزیر اعظم نے بڑی اہم بات کی ہے کہ چائنا کے ساتھ ہمارا جو اس وقت پاکستان کے حساب سے اسٹریٹجک جو پارٹنرشپ ابری ہے وہ بہت بڑھیا ہے اور بڑی اہمیت کے حامل ہے. اور جس طرح چین جو ہے آدھے کشمیر پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہے اور ہندوستان بیگی بلی بنا ہوا ہے, اور ان کی منتیں کر رہا ہے جی پیچھے چلے جائے اور پیچھے نہ جائے, یہیں ہماری جان چھوڑ دے. وہ کہتے ہیں ایک خبر یہ اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ ہے نا چائنا کے ساتھ. سی پیک کو سبوٹاج کرنے کے لیے اس وقت پاکستان کی لیڈرشپ جو ہے وہ ایٹ سٹیک ہے جی. اسٹاک ایکسچینج کراچی اسی طرح کا دو دہشت گردی کے, اور دہشت گردی چھوٹی نہیں, لائک میریٹ ہوٹل, اس طرح کی دہشت گردی کے 2 واقعات ہونے سے روکے گئے. 4 خطرناک ترین دہشت گرد پکڑے گئے وفاقی دارالحکومت کے گرد و نواح سے, اور نہ صرف پکڑے گئے بلکہ ان کے پاس سے مواد ملا جو ایک بہت بڑا گرینڈ پلان کر رہے تھے. وہ تو سنا ہے آپ کی یعنی اول درجے کی بڑے بڑے اداروں کی اور بڑی حکومتی لیڈرشپ کو ختم کرنے کا پروگرام تھا. تو سر میں بتا رہا ہوں نا کہ یہ ہم کھل کے بتائیں نا قوم کو, کھل کے ابھی رپورٹ آ جائے نا ڈیٹیل, کیونکہ یہ ابتدائی رپورٹ وہ آپ کو پتہ ہے نا کہ 3-4 دن کے لیے آپ اسلام آباد میں نہیں تھے, لیکن ہائی الرٹ تھا اچانک, اور بند کمرے کے اجلاس بھی ہوئے تھے. تو اس وقت یہ تھا, ٹارگٹ دیا گیا تھا انڈیا کی طرف سے ہی تھا اور سبوٹاج کرنا تھا, کیونکہ سمجھ نہیں آ رہی انڈیا کو نہیں تو پھر اور ان کے حواریوں کو. جب ان کا آرمی چیف اور ساری قیادت وہاں سری نگر میں محصور تھی تو ان کو کیوں چھوڑا تھا آپ نے؟ ایک شارٹ سنیے, ذرا سنائیے گا جی کون سا شارٹ کہہ رہے ہیں. پچھلے 2 مہینے سے میری کیبنٹ جانتی ہے, میرے کیبنٹ منسٹرز کے, میں نے اپنی کیبنٹ منسٹرز کو بتایا ہوا ہے کہ ہماری جتنی بھی ایجنسیز ہیں ہائی الرٹ پہ تھی. ہم نے کم از کم 4 بڑے جو اٹیمپٹس تھے دہشت گردی کے, ان کو ہم نے ہماری ایجنسیز, انٹیلیجنس ایجنسیز کی وجہ سے ہم نے پہلے ان کو پری ایمپٹ کر لیا. اور یہ تھا جوش صاحب, اور انشاءاللہ ہم کل اس پہ بات کریں گے کہ وہ کون سے دہشت گردی کے واقعات تھے اور کن کن کو نشانہ بنانا تھا. اس میں کوئی یہ قصہ نہیں ہے جناب, حقیقت ہے, اور صورتحال کافی گھمبیر ہے. تو پروگرام کا وقت ختم ہوا, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.